एपिसोड 119। मैं और बीतू बाहर निकले। जब हम पार्किंग में पहुंचे तो वहां गगन नजर नहीं आया, ना ही उसकी कार दिखाई दे रही थी। ये कहां चला गया? मैंने बीतू की तरफ देखा। पता नहीं, हमें से यहीं छोड़कर गया था। बीतू ने चारों तरफ देखा। ये जगह किसी कदर वीरान थी, जबकि दूसरे हिस्सों में खासी गाड़ियां खड़ी नजर आ रही थीं। अब यह जानना मुश्किल था कि दूसरी गाड़ियों में गगन की कार थी या नहीं। मुमकिन है उसे किसी ने यहाँ से हटा दिया हो। उसे तलाश करने में वक्त लग सकता था और मैं जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था। कोई और गाड़ी देखो, मैंने बीतू से कहा। हमें पिंड से वारिद होने वालों की तरह मुंह उठाए चारों तरफ देखते हुए एक सरदार जी हमारी तरफ मदद को लपके। उन्होंने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था कि हमें टैक्सी की जरूरत थी। हमारी शक्लों से वो समझे कि हमारा ताल्लुक इंडिया से है। अजी की टैक्सी चाहिए? बिल्कुल चाहिए सरदार जी। मैंने सरदार जी का मुआयना किया। वो तकरीबन 40 बरस का तनुमंद सिख था, लेकिन सूरत से शरीफ लग रहा था। सरदार जी, हम ड्राइवर बुक करा के लाए थे। इधर खड़ी थी उसकी सफेद मारुति कार। उसका कुछ पता है? हमारा उस पर कुछ पैसा निकलता है। बीतू ने दखल दिया, क्योंकि ड्राइवर को सुनकर सरदार जी का जज्बा खिदमत मान पड़ गया था। उससे पैसा लेकर फिर तुम्हारे साथ चलता है? खड़ा तो था, फिर किसी पुलिस वाले से बात करा था, वही उसे ले गया होगा। सरदार की बात सुनकर मेरे अंदर अलार्म बजने लगा। चलो जी, छड्डो से, थोड़ी रकम थी। सरदार जी, टैक्सी लाओ फटाफट। सरदार टैक्सी लाने रवाना हो गया। उसी लम्हे मुझे गगन दो पुलिस वालों के हमरा एयरपोर्ट की इमारत से निकलता नजर आया। जैसे मैंने उसे देखा उसी तरह उसने भी मुझे देख लिया। उसने पुलिस वालों से कुछ कहा और वो हमारी तरफ लपके। मैंने बीतू से कहा, होशियार, इन सबको यहाँ लिटाना है, बस शोर ना हो। बीतू असलहे वाला बैग एक कार की आड़ में करके उससे पिस्तौल निकालने लगा। एक उसने मुझे थमाया और दूसरा खुद ले लिया। पुलिस वाले निहत्ते थे और गगन तो था ही खाली हाथ। उसने आते ही कहा, ये लोग हैं, इनके पास असलहा है। ये सुनते मैंने उसे गिरेबान से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और सर से एक भरपूर टक्कर उसके मुंह पर रसीद की। वो फौरन बेहोश हो गया। इस दौरान में बीतू ने एक पुलिस वाले का सर बजाया और वो भी गगन के साथ जमीन पर दराज हो गया। दूसरे पुलिस वाले को मैंने उसी सफ में लिटा दिया और हाथ झाड़कर चारों तरफ देखा। क्योंकि ये सब कुछ एक कोने में हो रहा था, इसलिए किसी ने नहीं देखा, और अगर किसी ने देखा भी था तो अनजान बन गया था। उसी लम्हे एक निहायत खस्ता हाल येलो कैब हमारे पास आकर रुकी और उससे सरदार जी ने झांका। 3 अफराद को, जिनमें 2 पुलिस वाले भी थे, एक ही सफ में पड़े पाकर उसके 12 बज गए थे। है की है? मैंने आड़ में पिस्तौल उसकी गर्दन पर रखकर पूछा तो सरदार ने कांपना शुरू कर दिया। पिस्तौल है जी। सरदार जी, तुमने देख लिया है कि ये असली पिस्तौल है, तो इसमें गोलियां भी असली हैं। अगर मैंने गोली मारी ना तो ये तुम्हारे एक कान से घुसकर दूसरे कान से निकल जाएगी। जी मेरी छोटी सी बीवी और 4 बच्चे हैं। बस, यानी अगर तुम अपनी किसी हरकत की वजह से फौत हो गए तो नुकसान सिर्फ 5 अफराद का होगा, बल्कि 4 बच्चों का। माँ को उनके लिए दूसरा बाप ना सही, अपने लिए दूसरा शौहर तो मिल जाएगा। ओ जी, वो तो पहले ही तैयार है कि मैं मरूं तो वो दूजा ब्याह करे। उसे मेरी शक्ल कभी पसंद नहीं आई। बस, बाकी कहानी रास्ते में सुनाना। रास्ते में? तो कहीं यहीं खड़े रहना है, पुलिस हमारे साथ तुम्हें भी ले जाएगी। ये बताओ, कोई ऐसा है जो तुम्हें पुलिस से छुड़वा सके? ना जी। तो चलो फिर रवाना हो जाओ यहाँ से। मैं घूमकर उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया। बीतू पहले ही सामान समेट कर पिछली सीट पर बैठ चुका था। उसी लम्हे मैंने तैयारे को फिजा में बुलंद होते देखा। उसमें वसीम और साधना सवार थे। मैंने एक सरदार भरी, अब ना जाने इन लोगों से कब मिलना नसीब हो या ना हो, क्योंकि जिस किस्म की जिंदगी थी उसमें मुल्कुल मौत से मुलाकात का हर वक्त इम्कान रहता था। सरदार जी ने जल्दी से टैक्सी निकाली और एक कार से टकराते टकराते बचा। आराम नाल सरदार जी, इतनी जल्दी भी नहीं है। सरदार के हाथ लरस रहे थे। उसने शायद सोच लिया था कि वो दहशतगर्दों या पेशावर कातिलों के हाथ लग गया था जो उसका मुफ्त में मर्डर कर देते। उसने टैक्सी स्टार्ट किया और पूछा, जाना कहाँ है जी? ये तो तुम बताओ। की मतलब? सरदार जी, बात यह कि हम यहाँ अजनबी हैं, 2 दिन पहले आए हैं, इसलिए तुम हमें किसी ऐसी जगह ले चलो जहां हम कुछ वक्त सुकून से गुजार सकें। अपने घर ले चलो। बीतू ने कहा, ऐसे तो मैंने सुकून नहीं है जी। कोई बात नहीं, हम भी जरा शोर शराबे में खुश रहते हैं। ना जी, मैं तो उधर नहीं ले जा सकता। मैंने पिस्तौल निकालकर सरदार के पहलू से लगा दिया। तुम इनकार की पोजीशन में नहीं हो। सरदार जी ने मजबूरन मुझसे इत्तेफाक किया। उसने मुझसे फरियाद की, और देखो जी, मैं तुम्हें ले गया ना तो मेरी घरवाली ने मुझे नहीं छोड़ना। तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे घर मेहमान बन के नहीं बल्कि ग्राहक बनकर जा रहे हैं। हम तुम्हें रहने और खाने पीने के पैसे देंगे। ये सुनकर सरदार को किसी कदर तसल्ली हुई। मजीद तसल्ली के लिए मैंने मकामी 1000 रुपए उसकी जेब में डाल दिए। ये काफी है? बहुत है जी। सरदार खुश हो गया। उसका घर खटमंडू की कच्ची आबादी में था। ऊंचे नीचे रास्तों पर खिलौनों की तरह बिखरे मकानात फैले थे। बर्फबारी मामूली सी हुई थी और शहर में तो पता भी नहीं चल रहा था। अभी हवा भी नहीं चली थी, इसलिए मौसम में शिद्दत नहीं आई थी। सरदार ने एक छोटी सी पहाड़ी पर कब्जा करके इस तरह मकान बना लिया था कि वो 1 मंजिला होते हुए भी 3 मंजिला लगता था। सामने सहन था, फिर एक कमरा था। उससे अगले कमरे में जाने के लिए कुछ 7 फुट सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। इसी तरह तीसरा कमरा उससे बुलंद था।
تینوں کمروں میں جانے کے لیے سائڈ سے ایک زینہ اوپر جا رہا تھا. اس کے سب سے اوپری حصے میں کچن اور باتھ روم وغیرہ تھے. اس طرح سردار جی نے ہوشیاری سے پہاڑ کاٹے یا ہموار کیے بغیر ایک مناسب قسم کا گھر بنا لیا تھا. البتہ سب سے نیچے صحن بنا لیا تھا جس میں وہ اپنی ٹیکسی کھڑی کرتا تھا. سردار جی کی بیوی خلاف توقع دبلی اور مسکین سی نظر آنے والی عورت ثابت ہوئی. اس کے 4 بچے 2 سے 7 سال تک کے تھے. 2 لڑکے اور 2 لڑکیاں. بچے سب پیارے تھے اور یقیناً اپنی ماں پر گئے تھے. سردار جی نے اپنی بیوی کو کونے میں لے جا کر کچھ کہا. اس نے فوراً ہمارے لیے کمرہ خالی کر دیا. کمرے میں فرش پر بھیڑ کی کھال کا بنا ہوا ایک موٹا سا نمدا تھا. ہم سامان رکھ کر لیٹ گئے. میں نے سردار جی کو راستے میں سمجھا دیا تھا کہ وہ کوئی حماقت کر کے اپنے گھر کو میدان جنگ بنانے کی کوشش نہ کرے, کیونکہ اس جنگ میں سب سے پہلے اس کے اپنے بیوی بچے مارے جائیں گے. اس نے مجھے یقین دلایا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے. احتیاطاً میں نے اس کو 1000 روپے اور دے دیے تاکہ اس کے دل میں لالچ کا بسیرا رہے اور کوئی الٹا سیدھا خیال نہ آئے. بیتو اداس تھا. وسیم بھائی اور دیدی تو پہنچ گیا ہوگا نا دبئی؟ اتنی جلدی؟ ابھی تو طیارے کو پرواز کے 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا. پھر کتنی دیر میں پہنچے گا؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کھٹمنڈو سے دبئی کا فاصلہ کتنا بنتا ہے, اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ طیارے نے راستے میں کہاں کہاں رکنا تھا. لیکن اتنا اندازہ تھا کہ سفر میں کم سے کم 4-5 گھنٹے لگتے. اس وقت 6 بج رہے تھے اور باہر تاریکی چھانے لگی تھی. طیارے نے 5 بجے پرواز کی تھی. رات 10 بجے تک ہی وہ دبئی پہنچتا. سردارنی ہمارے لیے چائے بنا کر لائی. ساتھ میں چھوٹے چھوٹے کشمیری کلچے نما کوئی چیز تھی. چائے اور کلچے دونوں مزے کے تھے. اگرچہ مجھے خطرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا, لیکن میں نے سردار جی کو بھی شامل کر لیا. سردار جی نے پوچھا, ہن دسو کی پروگرام ہے تھوڑا؟ سردار جی پہلے تم اپنا نام بتاؤ. ویر سنگھ. بڑا اوکھا نام ہے جی, گھر والی بھی مینو ویر کہندی ہے. ویر جی پروگرام یہ ہے کہ ہم آج رات یہیں رکیں گے اور کل ہمیں ایک جگہ جانا ہے. تم ہمیں وہاں پہنچا دو تو تم فارغ ہو. آج رات؟ ہاں یار, تم کو ادائیگی کریں گے نا. وہ گل نہیں ہے جی, پر چھڈو جی, خیر ہے. کی مسئلہ ہے ویر جی؟ وہ جی مجھے اپنی گھر والی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے. اس نے کوئی گڑبڑ کر دی پھر؟ اس نے یا تم نے؟ ایک ہی گل ہے جی. تو لے جانا سردار جی. پر تسی ادھر گھر وچ؟ میں سمجھ گیا کہ وہ اپنے بچے ہمارے پاس چھوڑ کر جاتے ہوئے فکر مند تھا. سردار جی تمہارے بچے ہمارے بچے, یہ بالکل محفوظ رہیں گے, تم بے فکر ہو کر جاؤ. بس کسی غلط حرکت کا مت سوچنا. بیتو نے اسے خبردار کیا. سردار جی بادل ناخواستہ اپنی گھر والی کو لے کر روانہ ہوئے اور احتیاطاً اپنی بچیوں کو ساتھ لے گئے. میں نے کوئی اعتراض نہ کیا. لڑکے بڑے تھے, 5 اور 7 سال کے. کچھ دیر تک تو وہ ڈرے سہمے بیٹھے رہے. پھر بیتو نے ان کو اپنے بیگ میں موجود کھانے پینے کی چیزیں نکال کر دی تو وہ ذرا بے تکلف ہو گئے. بچے ماں باپ کے برعکس واجبی سی پنجابی جانتے تھے اور نیپالی زبان روانی سے بولتے تھے. دونوں اسکول جاتے تھے. کچھ دیر بعد بیتو ان کے ساتھ لوڈو کھیل رہا تھا. وہ دھاندلی کر رہا تھا, مگر بچے بھی کم چالاک نہ تھے. وہ اسے پکڑ لیتے تھے اور پھر شور مچاتے تھے. میں ان کے شور کے باوجود اونگ گیا. کل رات سے سونے کا موقع بہت کم ملا تھا. جب سردار جی واپس آئے تو انہوں نے بچوں کو ڈانٹ کر بھگایا. تب میری آنکھ کھلی. سردار جی میرے پاس بیٹھ گئے. میں نے پوچھا, سردار جی یہ بتاؤ کھانے میں کیا ہے, لیکن کوئی گوشت والی چیز نہ ہو. آپ ہندو ہو؟ نہیں, مسلم ہے. اچھا, پاکستانی ہو؟ میں بھی کہوں ایڈے لہجے وچ کوئی الگ ہی گل ہے. میرا پیو بھی پاکستانی پنجاب سے آیا تھا. ادھر لاہور کا رہنے والا تھا. پورا گھر تھا, پر کل آیا. سردار جی نے اپنی بیوی سے آلو کی ترکاری اور روٹی بنوائی تھی. ہم نے وہی کھائی. کھانا مزے کا تھا, لیکن بیتو نے مشکل سے کھایا. اسے مرغن کھانے کی عادت ہو گئی تھی. کھانے کے بعد ہم اسی کمرے میں سوئے تھے. سردار نے عقل مندی کا ثبوت دیا اور بغیر ہمارے مطالبے کے خود سونے کے لیے اسی کمرے میں آ گیا تھا. میں نے اور بیتو نے طے کیا کہ ہم باری باری جاگتے رہیں گے اور ایک دوسرے کو اٹھا کر سوئے گا. سردار جی نے ہمیں کمبل لا دیے تھے اور گرمائش کے لیے کوئلے سے جلنے والی انگیٹھیاں پہلے جلا کر باہر رکھی. پھر ان کا دھواں ختم ہو گیا تو وہ اسے اندر لے آئے تھے. رات 11 بجے مجھے خیال آیا کہ کہیں سے فون کر کے سفیر سے معلوم کروں کہ وسیم اور سادنا خیریت سے پہنچ گئے ہیں یا نہیں. لیکن پھر مجھے یہ بات بچکانہ سی لگی. رات کے اس وقت نکلنا خطرے کو دعوت دینے والی بات تھی. یہ کام دن میں آسانی سے ہو سکتا تھا. مجھے راز کا بھی خیال تھا اور میرا ارادہ تھا کہ ہم کل بڑے مندر کی طرف جائیں گے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ جگہ کیسی تھی اور ہم کس طرح خطرہ مول لیے بغیر راز کے لیے کچھ کر سکتے تھے. پہلے بیتو جاگتا رہا. صبح 4 بجے اس نے مجھے جگا دیا. 5 گھنٹے کی نیند نے مجھے تر و تازہ کر دیا تھا. بیتو سو گیا اور میں سردار جی کے خراٹے سنتا رہا. سردی خاصی تھی لیکن گرم کمبل میں اتنی زیادہ نہیں لگ رہی تھی. 6 بجے سردار جی بیدار ہو گئے. جب وہ اٹھے تو میں نے بھی باتھ روم کا پوچھ لیا. وہ مجھے اوپر لے کر آئے. یہاں ایک لائن میں کچن, لیٹرین اور غسل خانہ تھا. میں ضروریات اور منہ ہاتھ دھو کر واپس آیا تو رجنی کچن میں گھسی ناشتہ بنا رہی تھی. یہ سحر خیز لوگ تھے کیونکہ ابھی باہر روشنی نمودار ہو رہی تھی اور انہوں نے ناشتے کی تیاری شروع کر دی تھی. میں سردار جی کے ساتھ واپس آیا تو وہ بولے, میں 7 بجے نکل جانا. کوئی گل نہیں سردار جی, آج چھٹی کرو. اچھا جی, پر دہاڑی ماری جیسی. سمجھ لو تم ہمارے لیے بک ہو اور 7 بجے سے ہم تمہیں فی گھنٹہ 100 روپے کی ادائیگی کرتے رہیں گے جب تک تم ہمارے ساتھ رہو گے. پھر ٹھیک ہے, وہ خوش ہو کر بولے.
ناشتے میں پراٹھے اور آملیٹ کے ساتھ چائے تھی. ناشتہ کر کے سردار جی بچوں کو اسکول چھوڑنے چلے گئے. سردارنی گھر میں ہی رہی. سردار جی 10 منٹ بعد آ گئے اور میں نے روانہ ہونے سے پہلے اسے 1000 کا نوٹ دیا. یہ بھابھی جی کے لیے. نوٹ سردار نے فوراً اپنے بٹوے میں ڈال لیا. ہم باہر نکلے. سامان ٹیکسی کی ڈکی میں رکھا. 2 بیگ تھے. ایک میں بیتو کے کپڑے اور چیزوں کے ساتھ اسلحہ تھا اور دوسرے میں میرا سامان تھا. سردار نے ٹیکسی سٹارٹ کرنے سے پہلے میری طرف دیکھا. سردار جی ہمیں بدھا کے بڑے مندر تک جانا ہے جو کھٹمنڈو کے شمال میں ہے. گگن کی طرح سردار جی بھی پریشان نظر آنے لگے. ایتھی کیوں جانا ہے جی؟ سردار جی یہ بتاؤ کہ ہم حلیے سے ٹورسٹ نظر آتے ہیں؟ آہو جی. تو ٹورسٹ کسی تاریخی مقام پر کیوں جاتے ہیں؟ او جی پر وہ کوئی تاریخی جگہ نہیں ہے. جب ہم نے سوچ لیا کہ وہاں جانا ہے تو اس کے تاریخی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پر ایتھے تو بدماشہ دا اڈا ہے جی. اسی بھی کوئی شریف نہیں ہے. سردار جی اس بات سے قائل ہو گئے. ہم نے کل ان کی آنکھوں کے سامنے 3 افراد کو لمبا لٹا دیا تھا مگر ان کو اصل خطرہ اپنی جان کا تھا. ممکن ہے ہم ان کو بڑے مندر سے واپس ہی نہ آنے دیں اور وہیں ان کے کریا کرم کا بندوبست کر دیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جی. سردار جی باقی لوگوں کے بھی کوئی بڑے بچے نہیں ہوتے, سب کے چھوٹے ہی ہوتے ہیں. تم ٹیکسی چلاؤ. سردار نے ٹیکسی سٹارٹ کر کے آگے بڑھائی. دیکھو یار جی وہ خطرناک جگہ ہے, ادھر سب بدماش ہے. تو کیا ہو گیا؟ آپ بھی ان جیسے ہو پر میں تو شریف بندہ ہوں. کیا مطلب کہ ہم بدماش ہیں؟ بیتو گھرایا. نہ جی آپ نے خود آکھیا سی. تو بس ہم جو کہتے نا اس پر عمل کرتے رہو, تمہیں کچھ نہیں ہوگا. میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. لیکن پہلے ہمیں کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں سے ہم انٹرنیشنل کال کر سکیں اور وہاں سے کوئی ہماری باتیں بھی نہ سنے. سردار جی ہمیں ذرا ایک پوش قسم کے کیفے کے سامنے لے آیا. ادھر ہے جی اسٹینڈرڈ کا پی سی او. یہ اسٹینڈرڈ کا پی سی او ہمارے گلی محلے کے پی سی او سے اونچے اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا. میں نے اس کے مالک سے منہ سے کہنے کے بجائے اس کے سامنے رکھی پرچی پر سفیر کا نمبر لکھا. اس نے نمبر دیکھ کر ملایا اور مجھے کیبن میں جانے کا اشارہ کیا. میں نے اندر جا کر ریسیور اٹھایا تو سفیر ہیلو ہیلو کر رہا تھا. میں بات کر رہا ہوں. یار تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں. پہلا لشکر کامیابی سے پہنچ گیا یا نہیں؟ ہاں. وسیم بھی بیٹھا ہے اور وہ دونوں کچن میں ایک دوسرے کا سر کھا رہی ہیں. چلو تم دونوں عیش کرو ورنہ وہ تم دونوں کا دماغ کھا جاتی. میں نے وسیم اور سادنا کے پہنچ جانے کا سن کر سکون کا سانس لیا. تو نے پاکستان بات کی ہے؟ ہاں. اس وکیل کی تم سے بات کی تھی, وہ کہہ رہا ہے سارے دبئی کو بھیج دو, سب کے کاغذات بنوا دے گا. یہ وسیم سے بات کر, تیرے فراق میں اداس ہے. کچھ دیر بعد وسیم کی آواز آئی. شہباز صاحب یار آپ کے بغیر مزہ نہیں آ رہا. ابھی سے میرے دوست, ابھی تو تمہاری شادی بھی نہیں ہوئی. بہرحال مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں خیریت سے پہنچ گئے. اب پہلی فرصت میں وطن عزیز چلے جاؤ اور وہاں ندیم کی مدد سے کام کروا کر واپس آ جاؤ. جی سفیر کوشش کر رہا ہے. اصل میں مسئلہ شادی کا ہے اور اس کے پاسپورٹ کا ہے. وسیم نے کہا تو مجھے یاد آ گیا. سادنا کے پاس بھارتی پاسپورٹ تھا اور اسے اتنی آسانی سے پاکستان کا ویزا نہیں ملتا. اگر وہ پاکستان جا کر غائب ہو جاتی تو ایک اور مسئلہ بن جاتا. سفیر سے کہو اس معاملے میں براہ راست ملوث نہ ہو کیونکہ ان دونوں سرحدوں پر ویسی ٹینشن ہے اور کوئی دونوں ملکوں کا باشندہ دوسرے ملکوں میں چلا جائے تو اس کی خصوصی نگرانی کی جاتی ہے. پھر کوئی مسئلہ ہو تو متعلقہ لوگ پھنس جاتے ہیں. میں نے اس سے یہی کہا ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کریں جو کھٹمنڈو میں کیا تھا. اس صورت میں شادی بھی جا سکے گی. گڈ, یہی کرو. تم لوگوں کے پاس رقم کی کمی نہیں ہے. مجھے آپ دونوں کی فکر ہے. جیسے تم نکل گئے اسی طرح ہم بھی آ جائیں گے. وہ تو مجھے معلوم ہے لیکن اب راج والے معاملے میں ہاتھ ڈالیں گے نا تو نئے خطرے سامنے آ سکتے ہیں. ہم کچھ نہ بھی کریں نا تو خطرے سامنے آتے رہتے ہیں. تم فکر مت کرو, میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا. ابھی آپ کہاں ہیں؟ ایک پی سی او سے بات کریں. زیادہ لمبی بات مت کریں, اب کہیں اور سے جا کر کال کریں. وسیم کا مشورہ درست تھا. میں پی سی او سے باہر آ گیا. بیتو جاننے کے لیے بےتاب تھا. کیا ہوا, وہ دونوں پہنچ گئے؟ ہاں, اب ہم کہیں اور جا رہے ہیں. میں نے کہا تو بیتو خوش ہو گیا. سردار جی ہماری باتیں سن رہے تھے. اس نے کہا وہ تسی موبائل کیوں نہیں لے لیتے؟ میں نے اور بیتو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. واقعی یہ بات ہمارے ذہن میں نہیں آئی تھی. پھر سردار جی ہمیں ایک مارکیٹ میں لے گئے جہاں موبائل دستیاب تھے اور یہ چور مارکیٹ تھی. وہاں سے انہوں نے ہمیں 2 موبائل دلوائے. پھر ایک جگہ سے ان کے لیے سے ملی اور کارڈز لیے. اس وقت موبائل چارجز اچھے خاصے تھے اس لیے ہم نے بڑی تعداد میں کارڈز بھی لے لیے. سم ایکٹیویٹ کر کے اور ان میں بیلنس ڈال کر میں نے سب سے پہلے سفیر کا نمبر ملایا. یہ کون سا نمبر ہے؟ او یار مت ماری گئی ہے. ایک سردار جی نے عقل دی کہ موبائل لے لو اور مزے سے بات کرو. سفیر نے کہا لگتا ہے تیرا برا وقت آ گیا جو سردار تجھے مشورے دے رہا ہے. بس ہر وقت مجھے الٹی سیدھے نکالتے رہنا. مونا کی آواز آئی اور اس نے سفیر سے موبائل چھین لیا. تم کیسے ہو شوبی؟ ویسا ہی. پلیز تم جلدی آ جاؤ, سب جمع ہیں, یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. فی الحال تو نصیب میں دھکے لکھے ہیں. مونا کے بعد سادنا نے بات کی اور رونے لگی. اس سے پہلے میں نے اور پھر بیتو نے چپ کرایا. بیتو دیر تک بات کرتا رہا اور میں خاموش ہو کر باہر کے نظارے دیکھتا رہا. سچی بات ہے کہ میں خود بھی اندر سے ان لوگوں کی کمی محسوس کر رہا تھا.
میرا بس چلتا تو میں اڑ کر ان کے پاس پہنچ جاتا. میری ہدایت پر اب سردار جی بڑے مندر کی طرف جا رہے تھے. کٹمنڈو شہر ختم ہو گیا تھا اور ویران نظر آنے والی سڑک بلندی کی طرف جا رہی تھی. شہر سے نکلتے ہی سگنل ختم ہو گئے تھے اور پھر رابطہ کٹ گیا. بیتو نے موبائل مجھے دے دیا. وہ بھی اداس ہو رہا تھا. ڈرائیونگ کے دوران سردار جی ہماری باتیں سنتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے پوچھا, اے تواڈے گھر والے نہیں ہیں؟ ایسا ہی سمجھ لو. یہ بتاؤ کہ بڑا مندر اب کتنا دور ہے؟ زیادہ دور نہیں ہے, بس کوئی 10-1 منٹ کی ڈرائیو ہے. ہمیں مندر کے سامنے نہیں, اس سے ذرا پہلے اترنا ہے. تم ٹیکسی اس سے دور روکنا. سمجھ گیا جی. کچھ دیر بعد ایک اونچی پہاڑی پر ایک مندر کے آثار نظر آنے لگے اور اس کے نیچے ایک کچی آبادی نما بستی تھی. اور وہ ہے بڑا مندر. سردار نے ایک طرف اشارہ کیا. یہ آبادی کیسی ہے؟ سب ایک نمبر دے بدماش ہیں. شراب, منشیات اور جوئے کے ساتھ ساتھ عورت کا دھندا بھی کرتے ہیں. پاس ہی گوروں کی خیمہ بستی ہے. گوروں کی؟ وہ یہاں کیا کرنے آتے ہیں؟ سردار جی نے حیرت سے میری طرف دیکھا. لو جی, ان گوروں نے اور کی کرنا ہے حرامزدگی کے سوا. تمہارا مطلب ہے منشیات کا چکر؟ ہاں جی, اتنی گندی بدبو آتی ہے نا, میں تو ٹیکسی وچ بھی نہیں بٹھاتا. سردار جی, ہمیں گوروں کی بستی کے پاس اتار دینا. لو جی, ادھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ سوال نہیں, جو کہہ رہا ہوں وہ کرو. سردار نے شانے اسکا دیے. میں نے اس کو 2 گھنٹے کے حساب سے 200 روپے دیے اور پھر مزید 300 روپے دیے. سردار جی, یہ منہ بند رکھنے کے لیے, ورنہ ہم کسی اور طریقے سے بند کروانے کے لیے آئیں گے. بیتو نے اسے پستول کی جھلک دکھائی. تمہارا گھر ہم نے دیکھ لیا ہے. سردار کا رنگ اڑ گیا. نہ جی, میں کسی سے نہیں کہوں گا. بس سمجھ لینا کہ ہم کبھی نہیں ملے تھے. سردار نے ٹیکسی گھمائی اور وہاں سے روانہ ہو گیا. اس کے جانے کے بعد میں نے خیمہ بستی کی طرف دیکھا. وہاں رونق اور چہل پہل کم تھی. شاید بیشتر لوگ سوئے پڑے تھے. میں حیران ہوا کہ محض منشیات کے لیے یہ لوگ موسم کی سختی جھیلتے ہوئے یہاں پڑے تھے. یہ جگہ کھٹمنڈو سے بلند تھی اور یہاں سردی زیادہ تھی. آس پاس زیادہ برف نظر آ رہی تھی. بیتو بولا, شبھی بھائی ادھر کیوں آیا؟ یار, یہ لوگ منشیات کے چکر میں یہاں آتے ہیں اور منشیات ان کو بستی سے ملتی ہوگی. ہم بھی آئے ہیں اور اب بستی میں جائیں گے تو کسی کو شک نہیں ہوگا. اتنے میں ایک شخص وہاں آیا. وہ مقامی تھا. اس نے آتے انگلش میں پوچھا, تم گورا تو نہیں ہے؟ میں ہے, یہ نہیں ہے. میں نے بگڑی ہوئی انگریزی میں کہا, میں انٹونیو ہوں اور میرا تعلق اسپین سے ہے. اسپین کے لوگ بالکل سفید نہیں ہوتے. ان کا رنگ کسی قدر گندمی اور نقوش بھی گوروں سے مختلف ہوتے ہیں. اس لیے اس آدمی نے مان لیا, مگر وہ بیتو کی طرف سے مشکوک تھا. یہ کون ہے؟ گائیڈ ہے میرا. تم کو خیمہ چاہیے؟ ہاں. اچھا سا خیمہ دکھاؤ, میں تم کو $1 دے گا. میں نے گوروں کو سے بے فکر انداز میں کہا تو اس کی بانچیں کھل گئیں. وہ شاید اس بستی کا مالک یا نگران تھا. وہ مجھے اور بیتو کو ایک نیلے رنگ کے بڑے سے خیمے کی طرف لایا اور اس کا کرایہ اس نے صرف $10 روز کا بتایا. اتنے میں کھٹمنڈو میں کسی اچھے ہوٹل میں آرام دہ کمرہ مل سکتا تھا, لیکن جو یہاں ملتا تھا وہ کھٹمنڈو کے کسی آرام دہ ہوٹل میں مشکل سے ملتا. اس لیے گورے بخوشی $10 روز کے وہاں دے کر خیمہ لینے کو تیار ہو جاتے تھے. خیمے کے اندر صرف ایک گھسا ہوا قالین تھا. صرف قالین پر سونا ممکن نہیں تھا, اس لیے میں نے بستر کے بارے میں پوچھا. سلیپنگ بیگ ملتا ہے, لیکن اس کا $2 الگ سے دینا ہوگا. میں اسے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میرے پاس کوئی بڑی رقم ہے, اسی لیے میں نے کچھ حجت کی تو وہ اسی کرائے میں 2 سلیپنگ بیگز دینے کو بھی تیار ہو گیا. کیونکہ ابھی کچھ کرنا نہیں تھا, اس لیے ہم اپنے بیگ رکھ کر قالین پر لیٹ گئے. میں نے محسوس کیا کہ یہ کوپیماؤں والے خیمے تھے اور جب ان کو اندر سے زپ لگا کر بند کیا جاتا ہوگا تو باہر کے موسم کا اتنا اثر نہیں ہوتا ہوگا. بیتو کچھ سوچ رہا تھا. اگر ان لوگوں نے رات کا کام تمام کر دیا تو؟ اب یہ اس کی قسمت ہوگی, لیکن ہم اپنی سی کوشش ضرور کریں گے. شوبھی بھائی, اس کے دشمن اتنے اچھے نہیں لگ رہے تھے. انہوں نے اب تک اپنا مقصد حاصل کر کے اسے مار دیا ہوگا. تم فکر مت کرو, میں سوچے سمجھے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گا. شوبھی بھائی, تم سمجھ رہے ہم شاید ڈر گیا, پر ہم کو تمہارا خیال ہے. مجھے بیتو کی دلیری پر کوئی شبہ نہ تھا. میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا. مجھے معلوم ہے یار, تم مجھے کیوں بتا رہے ہو. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ایک پاسپورٹ اور مل جاتا تو تم بھی یہاں سے جا سکتے تھے. ہم کو پاسپورٹ مل بھی جاتا نا, تب بھی ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جاتا. مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. میرے ساتھیوں میں وہ واحد شخص تھا جس کا سارا ناتا مجھ سے تھا. ویسے تو وسیم جیسا جانسار دوست بھی تھا, سفیر جیسا یار بھی تھا, لیکن ان سب کے دوسرے لوگوں سے بھی رشتے تھے. بیتو واحد سر تھا جس کا صرف مجھ سے رشتہ تھا. وہ میرا سایہ تھا جو کسی بھی وقت ساتھ نہیں چھوڑتا, اور کبھی جدائی کا اندھیرا آ بھی جائے تو روشنی ہوتے ہی لوٹ آتا ہے. بیتو کچھ دیر لیٹا رہا, پھر باہر نکل گیا. میں نے موبائل چیک کیے, یہاں سگنل نہیں تھا. میں اونگنے لگا. اچانک مجھے محسوس ہوا کہ خیمے کے ادھ کھلے پردے کے پاس کوئی ہے. میں نے چونک کر دیکھا تو ایک لڑکی اندر جھانک رہی تھی. وہ سفید فام تھی اور خاصی دلکش تھی, مگر اس کی آنکھوں کے گرد حلقے بتا رہے تھے کہ وہ منشیات کے زہر کی عادی ہے. مجھے متوجہ پا کر وہ ترغیب آمیز انداز میں مسکرائی. اس نے پہلے کسی اور زبان میں کچھ کہا. میں نے نفی میں سر ہلایا. انگلش, ویری لٹل. گڈ. کیا تم کو کسی ساتھی کی ضرورت ہے؟
میں سمجھ گیا کہ وہ منشیات کے لیے جسم فروشی کرتی ہے. میں اسے دفع ہو جانے کا کہنے ہی والا تھا کہ مجھے خیال آیا اگر وہ میرے ساتھ ہوگی تو مجھے ذرا آسانی ہو جائے گی. ہاں ہے تو. وہ فوراً اندر آ گئی. میں تمہاری بہترین ساتھی ثابت ہو سکتی ہوں. اس نے بتایا کہ بہترین ساتھی کی حیثیت سے وہ میرے لیے کیا کر سکتی ہے. اس کی باتیں سن کر مجھے سرد ترین موسم میں بھی پسینہ آ گیا. میں نے اسے جلدی سے روکا. مجھے اس قسم کے ساتھی کی ضرورت نہیں ہے. اچھا پھر تو تم نے میرا وقت ضائع کیا. وہ شاید جرمن تھی لیکن بعد میں سوئس ثابت ہوئی. اس کی انگلش بھی کام چلاؤ تھی. میں نے احتیاطاً اس سے اسپینش کے بارے میں پوچھا اور جب اس نے انکار کیا تو میں نے بے دھڑک اسپینش ہونے کا اقرار کر لیا اور ساتھ ہی اپنا نام اینٹونیو بتایا. میرا نام این ہے. این گروٹرڈ. این ٹھیک رہے گا. مجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے کیونکہ میں یہاں اکیلا ہوں. میں نے بتایا تو ہے کہ میں اچھی ساتھی ہوں. اس نے پھر بتانے کی کوشش کی. نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیا تم عورت کے قابل نہیں ہو؟ اس بار میں بھننا کیا. تم سوالات کرنے کے بجائے یہ بتاؤ کہ تم لوگی کیا. میں کسی قابل ہوں یا نہیں یہ میرا اپنا پرسنل میٹر ہے. اوہ لگتا ہے تم برا مان گئے. ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی ورنہ تم جا سکتی ہو. اوکے اگر تم مجھے کھانے پینے کے علاوہ $20 دو گے تو میں ہر وقت تمہیں کمپنی دے سکتی ہوں اور تم جس وقت مجھ سے جو چاہو گے میں وہ کروں گی. میں کھانا کھلا سکتا ہوں. شراب یا کوئی منشیات میرے ذمہ نہیں ہوگی. $20 پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ خوش ہو گئی. اوکے میں اپنا سامان لے کر آتی ہوں. تم کسی اور کے ساتھ ہو؟ میں نے تشویش سے پوچھا. وہ تمہاری خاطر لڑنے تو نہیں آئے گا؟ نہیں وہ بہت شریف آدمی ہے. بیچارے کے پاس رقم ختم ہو گئی. تمہارا ہم وطن ہے. یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے. اگر وہ رقابت میں نہ صحیح میرے ہم وطن ہونے کا سن کر دوڑا چلا آتا تو میرا پول کھلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا. لیکن این جا چکی تھی. اس کے جاتے بھی تو آ گیا. شبھی بھائی یہ آوارہ عورت یہاں کیا کر رہی تھی؟ مجھے شرارت سوچی. کچھ نہیں وہ مجھے دوستی کی پیشکش کر رہی تھی رقم کے عوض. آپ نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا نا؟ نہیں اس کے برعکس میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی ہے. وہ $20 روزانہ اور کھانے کے عوض میرے ساتھ رہنے کو تیار ہو گئی ہے. اپنا سامان لینے گئی ہے. آپ مذاق کرتا ہے نا؟ میں مذاق نہیں کر رہا. وہ سچ مچ اپنا سامان لینے گئی ہے. وہ منشیات کی عادی ہے اور اس کا ذریعہ آمدنی یہی ہے. شوبھی بھائی آپ نے یہاں کر کچھ پی تو نہیں لیا؟ اسی دوران این ایک چھوٹا سا بیگ لے کر آ گئی. اس نے بیتو کی طرف ہاتھ بڑھایا. ہیلو. بیتو نے بھی بادل ناخواستہ اسے ہاتھ ملایا. بیتو یہ این ہے اور این یہ میرا دوست اور گائیڈ بیتو ہے. شوبھی بھائی آپ وسیم بھائی اور دیدی کے جانے کا انتظار کر رہا تھا؟ ہاں یار ان کے سامنے اس قسم کا کام ذرا مشکل تھا. شوبھی بھائی ہم کو آپ سے یہ امید نہیں تھا. بیتو مشتعل ہو گیا. کیوں کیا میں انسان نہیں ہوں؟ بیتو غصے میں باہر چلا گیا. لگتا ہے تمہارا گائیڈ میرے آنے سے خوش نہیں ہے. تم اس کی فکر مت کرو. یہ بتاؤ تم نشہ کون سا کرتی ہو؟ ہیروئن. ادھر کھٹمنڈو میں سکتی تھی لیکن یہاں کوئی نہیں پوچھتا. تمہارا ساتھی اس نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ جب تک وہ میری ضرورت پوری کرتا رہا اعتراض بھی کر سکتا تھا لیکن اب میں آزاد ہوں. اس نے شانے اچکائے. اس نے اس سردی میں بھی ہلکی سی شرٹ اور جینس پہن رکھی تھی. اس نے اپنے بیگ سے تلاش کر کے ایک سگریٹ نکالی اور اسے ماچس سے سلگایا. جلدی اس کے 2-3 کش لیے اور پھر سگریٹ کو بجھا کر واپس رکھ دیا. اس کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے قالین پر لیٹ گئی. میں بھی آرام کرا تھا. بس بیتو کہیں باہر بے چین پھر رہا تھا. مجھے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ زیادہ ہی مذاق کر لیا تھا اور یہ بات اس کی دل آزاری کا سبب بن رہی تھی. میں نے خیمے سے باہر جھانکا اور تھوڑا سا باہر نکل کر بھی دیکھا لیکن وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا. میں اس کی تلاش میں سامان چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا. چوری ہو جانے سے زیادہ خطرہ اس بات کا تھا کہ این بیگ میں موجود اسلحہ نہ دیکھ لے. میں واپس آ گیا. بیتو کا بیگ بھی یہیں تھا. این بے سود ہو کر گہرے سانس لے رہی تھی. اس کے پاس شاید ہیروئن سے بھرا یہی سگریٹ تھا جسے وہ بڑی کفایت شعاری سے استعمال کر رہی تھی.